दिन चढ़ चुका था और सूरज की रोशनी रेत के जर्रों पर सोने जैसी चमक बखेर रही थी। अरब के सहरा में जिंदगी की चहल पहल मामूल के मुताबिक जारी थी, लेकिन आज कुछ खास था। हातिम ताई को एक बादशाह ने दावत दी थी, एक ऐसा बादशाह जो खुद को दुनिया का सबसे सखी समझता था, और उसने हातिम को सिर्फ एक मकसद के तहत बुलाया था। देखूं तो सही, ये हातिम ताई है कौन, जिसकी सखावत के किस्से हवाओं में तैरते हैं। महल के दरवाजे पर जब हातिम पहुंचे तो बादशाह ने उनका शाही अंदाज में इस्तकबाल किया। सोने के बर्तन, मुश्क की खुशबू, कीमती कालीन और सैकड़ों गुलामों की कतार, हर चीज में शान व शौकत झलक रही थी। दावत के बाद बादशाह ने मुस्करा कर पूछा, ए हातिम, ताव कहता है कि सखावत सबसे बड़ा शर्फ है, मगर बता, कभी ऐसा वक्त आया कि तेरे पास कुछ ना बचा हो? हातिम की आंखें गहरी हो गईं। लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। फिर आहिस्ता से बोले, बादशाह सलामत। एक दिन आया था जब मेरे खेमे में सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा, एक घोड़ा और खादी का भरोसा बचा था। बादशाह चौंक गया, और ताव ने वो भी दे दिया। हातिम ने सर हिलाया, हाँ, और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे कीमती दिन था। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने पूछा, मैं चाहता हूं ताव मुझे वो दिन सान आए जब ताव ने सब कुछ खैरात कर दिया। हातिम ताई ने आंखें बंद कीं, और एक याद रोशन हुई। एक दिन, एक भूखा कबीला, एक बेवा, एक मासूम बच्चा और एक इम्तिहान। सुन लो बादशाह, इस दिन का किस्सा जब हातिम सिर्फ नाम का सखी ना रहा, बल्कि नफस को भी खैरात कर दिया। हातिम ताई ने बादशाह के दरबार में अपनी बात का सिलसिला जोड़ा, और आंखों में एक खामोश रोशनी जगमगाने लगी। वो दिन सख्त था। खैमे में अनाज नहीं था, माल खत्म हो चुका था, काफिला जुदा हो चुका था। बस में चंद वफादार साथी, एक पुराना घोड़ा और दिल में यकीन बाकी था। रेत के टीलों के दरमियान खैमा तन्हा खड़ा था। सहरा की हवाएं सुनसान गीत गुनगुना रही थीं। हातिम के साथियों ने फाके में तीसरा दिन गुजारा था, मगर फिर भी उनके चेहरों पर सब्र की झलक बाकी थी। इसी शाम सूरज गुरूब होने से पहले एक अजनबी कबीला खैमे के पास आकर राका। उनके चेहरे थकन से जयाके हुए, जिस्म गुबार आलूद और आंखों में भूख की सारुखी थी। कबीले का एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और कपकपाती आवाज में बोला, ए हातिम, हम मुसाफिर हैं, भटक गए हैं। 3 दिन से एक दाना नसीब नहीं हुआ। अगर तेरा दिल बड़ा है तो हमें जिंदगी का एक मौका दे दे। हातिम ताई ने खैमे के अंदर नजर दौड़ाई। एक पुराना जोड़ा, एक घोड़ा और साथियों के लिए बचा हुआ पानी, इसके सिवा कुछ न था। उनके एक खादिम ने सरगोशी की, सरदार, अगर ये सब भी दे दिया तो हम खुद भूखे मर जाएंगे। हातिम ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर उनके फाके खत्म हो जाएं और मेरी जिंदगी कम हो जाए तो ये सौदा बुरा नहीं। उन्होंने अपना आखिरी जोड़ा इस बूढ़े को दे दिया। घोड़े की लगाम पकड़ाई और कहा, ये घोड़ा अब तुम्हारा है। कबीला इस पर सवार हो और जहां जिंदगी है वहां पहुंचे। बूढ़े की आंखों से आंसू रवां हो गए। कबीले ने शुक्र के सजदे किए, लेकिन एक सवाल हुआ में मुअल्लक था। अब हातिम क्या करेगा? ना लिबास, ना घोड़ा, ना खुराक। हातिम ने अपने खादमों से कहा, सखी वही होता है जो देकर हल्का हो जाए और फिर भी शुक्र करे। रात का अंधेरा छा गया और हातिम के पास अब कुछ भी न बचा सिवाय एक आजमाइश के। सहरा की रात अपने पूरे जोबन पर थी। सितारे झिलमिलाते थे, लेकिन हातिम ताई का खैमा मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था। ना चराग बाकी था, ना लिबास, ना खुराक, ना सवारियां। एक वीरान खैमा, और इसमें बैठा वो शख्स जिसे दुनिया सबसे सखी इंसान कहती थी।
خادموں نے سروں پر چادریں لپیٹ رکھی تھیں۔ ان میں ایک نوجوان خادم پریشان ہو کر بولا، سردار، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، نہ سفر کی طاقت، نہ دعوت دینے کا سامان۔ اگر آج کوئی مہمان آ گیا تو؟ خاتم نے خاموشی سے مسکرا کر کہا، پھر ہم اسے دل سے خوش آمدید کہیں گے، کیونکہ دل کا ظرف کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اسی لمحے خیمے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایک اجنبی مسافر خیمے کے دروازے پر آ کر بولا، السلام علیکم، میں اندھیرے میں بھٹک گیا ہوں، کیا یہ حاتم کا خیمہ ہے؟ حاتم نے فوراً دروازہ کھولا، اسے اندر بلایا، جگہ دی اور اپنا بچا ہوا پانی اس کے سامنے رکھ دیا۔ مسافر نے جھجکتے ہوئے کہا، میں سن کر آیا تھا کہ حاتم تائی ہر ضرورت مند کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے۔ حاتم نے جواب دیا، سچ کہا تاو نے، آج میں تیرے لیے صرف دعا دے سکتا ہوں، اور وہ دل سے نکلی ہو تو کائنات تک پہنچتی ہے۔ مسافر کی آنکھوں میں حیرت تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ صبح ہوئی تو وہی مسافر الفاٹے باہر گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ اس کے ساتھ ایک قافلہ تھا، اس سونے کے تھال، خوراک، مشکیزیں، خچر، کپڑے، سب کچھ۔ حاتم حیران ہوئے، خادموں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مسافر آگے بڑھا اور کہا، میں شام کا تاجر ہوں، کل رات جب آپ نے مجھے خالی ہاتھ ہو کر بھی عزت دی، تب میں جان گیا کہ سخی وہی ہوتا ہے جو خود بھوکا ہو مگر دوسروں کو سکون دے۔ یہ سب کچھ میری طرف سے، اس سخاوت کے جواب میں جو آپ نے بغیر سوال کے دی۔ خادموں کی آنکھیں بھر آئیں، اور حاتم نے آسمان کی طرف دیکھ کر صرف ایک جملہ کہا، یا اللہ، تو نے دکھایا کہ جو تیرے بندوں پر خرچ کرتا ہے تو اس پر اپنی رحمت برساتا ہے۔ تاجر کا قافلہ جب واپس گیا تو اس کے ساتھ ایک پیغام بھی صحرا کے شہروں میں پھیل چکا تھا۔ حاتم تائی، جس کے خیمے میں کچھ بھی نہ بچا تھا، اس نے پھر بھی مہمان کو خالی نہیں لوٹایا۔ یہ پیغام کارواں بن گیا، اور دنوں میں حاتم کا ذکر بازاروں سے ہوتا ہوا شام، یمن اور عراق کے درباروں تک جا پہنچا۔ ایک دن یمن کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم نے سنا ہے؟ ایک شخص نے سب کچھ دے دیا اور پھر بھی اس کے پاس عزت بچ گئی۔ دوسرا بولا، نہیں بادشاہ سلامت، اس کے پاس عزت نہیں، تاریخ بچ گئی۔ اسی وقت یمن کے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ حاتم تائی کو سونے، چاندی، ہیرے اور ریشمی لباس کا ایک عظیم تحفہ بھیجا جائے۔ حاتم کے خیمے کے باہر قاصدوں کا ایک قافلہ پہنچا اور دروازے پر دستک ہوئی۔ حاتم باہر آئے تو سامنے تھا ایک سفید گھوڑا، خالص سونے کا خنجر، چاندی کے سکے، اور بادشاہ کا ہاتھ سے لکھا خط۔ خط میں لکھا تھا، اے حاتم، تو وہ چراغ ہے جس نے اپنی روشنی سے ہمارے دلوں کو جگا دیا۔ ہم تجھے عزت کے ساتھ جھک کر سلام کرتے ہیں۔ حاتم نے خادموں کو بلا کر تمام سامان مستحقین میں تقسیم کرنے کا حکم دیا اور صرف خط کو اپنے پاس رکھا۔ خادم حیران ہو کر بولے، سردار، کم از کم خنجر اور گھوڑا تو رکھ لیجئے۔ حاتم مسکرائے، جب میں نے سب کچھ خیرات کیا اس وقت میری مٹھی خالی تھی، لیکن دل بھرا ہوا تھا۔ اب اگر کچھ رکھا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں نے پھر دنیا کو چانا۔ ایک بار پھر خیمہ خالی ہو گیا، مگر حاتم کی روشنی اب شہنشاہوں کے محلوں میں جا پہنچی تھی۔ حاتم کی سخاوت کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ شہزادے، سوداگر، شاعر اور درویش سب اس کے چرچے کر رہے تھے۔ لیکن جہاں روشنی ہو وہاں کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں وہ روشنی چبھنے لگتی ہے۔ ایک اور قبیلے کا سردار زبیر بن رفاع، جو خود کو حاتم سے بڑا سمجھتا تھا، ہر جگہ اس کی باتیں سن کر جلنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر حاتم واقعی سخی ہے تو اسے ایسی آزمائش میں ڈالو جہاں سخاوت اور عقل دونوں ہار جائیں۔
زبیر نے ایک چالاک منصوبہ بنایا۔ اگلے دن ایک نوجوان عورت حاتم کے خیمے میں پہنچی، غبار آلود، کپڑے پھٹے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اے حاتم، میں ایک غلام ہوں، میرا مالک ظالم ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں تیرے پاس سے اس کی کھوئی ہوئی انگوٹھی لا دوں تو مجھے آزاد کر دے گا۔ وہ انگوٹھی تیری ملکیت ہے؟ حاتم حیران ہوئے۔ میں نے کبھی کوئی انگوٹھی نہیں دیکھی، مگر اگر اس سے تیری آزادی جڑی ہے تو میں اس کا نام البدل تجھے دے سکتا ہوں۔ حاتم نے قیمتی سونا، اپنی آخری باقی دولت اور تحفے میں آئے زیورات اس عورت کو دے دیے تاکہ وہ مالک کے پاس جا کر اپنی رہائی حاصل کر سکے۔ عورت چلی گئی۔ اگلے دن حاتم کے خیمے پر سپاہیوں نے دھاوا بول دیا۔ زبیر کا قاصد آیا اور حکم سنایا، تم پر الزام ہے کہ تم نے زبیر کے خیمے سے قیمتی خزانہ چوری کیا اور اپنی خیمہ گاہ سے اسے بھیجا۔ حاتم کو دربار میں بلایا گیا۔ سامنے تھا زبیر اور اس کے ہاتھ میں وہی زیورات۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم اس چوری کا اقرار کرتے ہو یا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حاتم خاموش رہے اور پھر آہستہ سے بولے، اگر کسی کی آزادی میری عزت سے بڑی ہو تو میں الزام بھی چپ چاپ سہ لوں گا، کیونکہ حق خود بولتا ہے کہ میں نہیں۔ پورا دربار ساکت ہو گیا۔ دربار میں سنوٹا چھایا ہوا تھا۔ زبیر بن رفاع اپنے غرور کے تخت پر بیٹھا تھا، جبکہ حاتم تائی زمین پر خاموشی سے بیٹھے تھے، نہ غصہ نہ وضاحت، بس خاموشی، جیسے ان کا سکوت ہی سب سے بڑی گواہی ہو۔ بادشاہ نے دوبارہ پوچھا، حاتم، تم پر چوری کا الزام ہے، تم صفائی کیوں نہیں دیتے؟ حاتم نے سر جھکایا اور نرمی سے کہا، اے بادشاہ، اگر کسی مظلوم کی مدد کرنا جرم ہے تو میں ہر دن یہی جرم کروں گا۔ بادشاہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ دربار کے دروازے پر ایک ہجوم نظر آیا۔ اندر داخل ہوئی وہی نوجوان عورت جسے زبیر نے سازش کا مہرہ بنایا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی بادشاہ کے سامنے آئی اور بلند آواز میں بولی، نہیں، یہ الزام جھوٹا ہے۔ حاتم تائی نے مجھ پر رحم کیا، لیکن میں جھوٹی تھی، میرے پیچھے زبیر کی سازش تھی۔ دربار ہل گیا، سب حیرت میں پڑ گئے۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا، زبیر کو گرفتار کرو۔ زبیر بوکھلا گیا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے صفائیاں دینا شروع کیں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے کہا، جس نے سخاوت کو سازش سے توڑنے کی کوشش کی وہ تخت کا نہیں، قید کا حقدار ہے۔ حاتم تائی کی طرف دیکھا اور شرمندگی سے کہا، اے حاتم، آج تم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ عزت دولت سے نہیں، ظرف سے ملتی ہے۔ حاتم نے مسکرا کر کہا، سخی وہ نہیں جو دے کر مشہور ہو، سخی وہ ہے جو دے کر خاموش رہے اور دل میں شکر بجا لائے۔ بادشاہ نے حاتم کو سونے، جواہرات اور شاہی لباس کا انعام پیش کیا، مگر حاتم نے صرف ایک چیز مانگی، اس عورت کی مکمل رہائی، تاکہ وہ پھر کسی سازش کا شکار نہ ہو۔ اور پھر حاتم تائی واپس اپنے سادہ خیمے میں لوٹ آئے، جہاں نہ تخت تھا نہ تاج، مگر ایک ایسا سکون تھا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں۔